अस्सलाम वालेकुम। अब पलटन तैयारियों में है, अब हम मशरक़ी पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात अपने पहले कमांडिंग अफसर के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि वही थे जिन्होंने इस पलटन को रेज़ किया और फिर वही थे जिन्होंने इस पलटन को तैयार किया, सरहद पे भी ले गए, और वही थे जिन्होंने इस पलटन को बंगाल के लिए रुखसत भी किया। कर्नल ए आर अख्तर। मैं आर्मी में बहुत कम लोगों से मुतासर हुआ, लेकिन कर्नल अख्तर उनमें से एक थे। और इंग्लिश इस तरह बोलते थे कि हमें समझ नहीं आती थी, मतलब बड़े टू द पॉइंट और बड़ा कंसाइज, बड़ा मुख्तसर फ़िक्रा, 2 लफ्ज़ों में वो पूरी कहानी जो है ना वो बयान कर देते थे। तो हम लोग सोचते ही रह जाते थे कर्नल ने क्या, कि फिर आपस में पूछते थे एक दूसरे से। लेकिन करैक्टर उनका ऐसा था कि मैं समझता हूँ कि मुझे ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान आर्मी में भी और सर्विसेज में लोग इसको फॉलो कर सकें। कर्नल अख्तर लेफ्टिनेंट कर्नल थे जब बटालियन कमांडर थे, पलटन कमांडर। अब उनकी एक्सरसाइज थी ब्रिगेडियर बनने के लिए, और ज़ाहिर एक टेस्ट एक्सरसाइज उसको कहते थे। तो उसमें GHQ से कुछ 2 जनरल्स आ रहे थे, एक अपने जनरल थे इसके लाहौर के KM अज़हर, तो 3-4 जनरल्स आ रहे थे, इसी तरह स्टाफ अफसर्स वगैरह भी थे, और उन्होंने आके तो कर्नल अख्तर की वो एक्सरसाइज देखनी थी कि उन्होंने कैसे एक मार्क जंग कैसे लड़ी। तो एक टाइम फिक्स हुआ कि इस टाइम पे कर्नल अख्तर ने अपने आर्डर ग्रुप उनके नीचे जो फाइटिंग ट्रूप्स हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, कंपनी कमांडर्स जिन्हें कहें, क्योंकि बटालियन कमांडर के नीचे 4-5 कंपनी कमांडर होते हैं जो आगे ट्रूप्स को लेके आगे बढ़ते हैं मैदान जंग में। तो GHQ में और डिवीजन हेडक्वार्टर में लाहौर में ये तय हुआ कि इतने टाइम पे कर्नल अख्तर ने आर्डर्स देने हैं, इतने टाइम पे वो निचले कमांडर्स जो हैं वो मूव करेंगे अपने ट्रूप्स के साथ बॉर्डर की तरफ, जंग की तरफ। तो जब टाइम हो गया, आर्डर्स ग्रुप पहुंचा हुआ है, टाइम हो गया, लाहौर के जनरल भी पहुंच गए, तो कर्नल अख्तर ने आर्डर्स देने शुरू कर दिया अपने ट्रूप्स को। GHQ वाले जनरल नहीं पहुंचे थे अभी, कर्नल अख्तर ने आर्डर्स देने शुरू कर दिया। तो जनरल जो थे वहाँ पे, या ब्रिगेड कमांडर थे उस वक्त, ब्रिगेडियर, तो ब्रिगेडियर ने कहा कि अख्तर जस्ट होल्ड ऑन, वो लेट द जनरल्स विजिटर्स कम। कर्नल अख्तर ने आगे से कहा, जी मुझे उन्होंने जो टाइम दिया था, मैं उस टाइम पे अपने आर्डर्स ग्रुप को आर्डर्स दूंगा, क्योंकि अगर मैंने भी इनको टाइम दिया हुआ है, अगर मैं टाइम पे जंग में जाते हुए भी मैं टाइम पे आर्डर्स ना दूं और मैं किसी का इंतज़ार करता रहूं, तो ये लोग कैसे लड़ेंगे जाके। इनका भी आगे एक प्लान है, एक टाइमिंग्स हैं। तो कर्नल अख्तर ने आर्डर्स देने शुरू कर दिए, और जिस वक्त विजिटर्स जनरल्स का ग्रुप पहुंचा तो वो एंड पे थे, और एंड पे वो अपने आर्डर ग्रुप से पूछ रहे थे कि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स क्लैरिफाई फ्रॉम मी। तो किसी जनरल ने कहा कि अख्तर यू रिपीट योर आर्डर्स। कर्नल अख्तर ने आगे से जवाब दिया कि सर, इन फाइटिंग फोर्सेस आर्डर्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। मैंने उनके दिलों में आर्डर्स उतार दिए हैं, नाउ दे हैव टू गो एंड फाइट इट आउट। आपको मैं अलग आर्डर सुना दूंगा मैंने क्या किए। इसका नतीजा ये निकला कि वो सुपरसीड हो गए, उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। अब मैं समझता हूँ कि वो जो जनरल्स का ग्रुप एक आया था आर्मी में, वो जो PMA में मैंने खौफ का और दहशत का जिक्र किया, वो यहाँ भी तो थी, चूँकि रैंक जो है वो भी आपको खौफ और दहशत में मुब्तला करता है। आप सेकंड लेफ्टिनेंट हैं तो आपकी कोशिश, तमन्ना होती है कि मेरा दूसरा फूल लग जाए, दूसरा लग गया तो आप तीसरे के लिए इंतज़ार में हैं, तीसरा लग गया तो फिर आप कहते हैं चांद तारा लगे।
اور چاند تارے میں اور بیٹن میں اور ان چیزوں میں کے انتظار میں آپ ایک خوفزدہ آدمی، کٹا کٹایا ہوا، ترشا ترایا ہوا، ترشایا ہوا آدمی جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور جو اس کا بیس تھا، وہ جس قسم کا انسان تھا، وہ ویسا رہتا نہیں ہے، اور بس پروموشن کے شوق میں، پروموشن کے خوف میں، سینئرز کے خوف میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ڈھاکہ میں سرنڈر کر دیتا ہے۔ اب کرنل اختر کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر جو جنرل دیکھنے آئے تھے، وزٹ کرنے آئے تھے، وہ اس کی بجائے یہ کہتے کہ ویل ڈن کرنل اختر، وی آر لیٹ، وی آر سوری فار دیٹ، اٹس آر فالٹ، یو ہیو گیون دی آرڈرز، سو بوائز گو ہیڈ اور اٹیک کرو آگے جا کے پوزیشن پہ، تو جنرل اختر کا دل بھی اتنا ہو جاتا، آگے ٹروپس جو آگے جا رہے تھے ان کا دل بھی اتنا ہو جاتا۔ اب جب وہ سپرسیڈ ہو گئے تو ظاہر ہے ہر ایک کا دل بجھ گیا کہ ایسا زبردست کرنل جو بہادر بھی تھا، دلیر بھی تھا، جوانوں سے محبت کرنے والا بھی تھا، اس کو سپرسیڈ کر دیا گیا اور وہ گھر چلا گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہمارے جنرل جو تھے ان کی بجائے اگر خالد یا سعد ہوتے یا جنرل پیٹن ہوتا، ہمارا جو ہیرو اور ہمارا استاد رہا ہے جنرل فیلڈ مارشل مانٹگمری ہوتا، یا کوریا والا جنرل میکارتھر ہوتا، جس نے جب امریکن پریزیڈنٹ نے اس کی سرزنش کرنے کی کوشش کی تو میکارتھر نے آگے سے جواب دیا تھا کہ آئی ایم لائل ٹو کانسٹیٹیوشن آف دس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، مائی لائلٹی از فرسٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دین ٹو اینی بڈی ایلس۔ تو پریزیڈنٹ کو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جنرل ہوتا تو وہ یقیناً جنرل اختر کو یہ کہتا کہ اس کو بریگیڈیئر نہیں بننا چاہیے، اس کو تو میجر جنرل بننا چاہیے۔ تو لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف، نہ اس طرف کوئی سعد اور خالد دوبارہ پیدا ہوا، نہ طارق اور موسیٰ پیدا ہوا، اور نہ ہی اس طرف پرلی طرف کوئی پیٹرن پیدا ہوا، کوئی میکارتھر پیدا ہوا۔ ہم ایک ہی جیسے لوگ تھے، لہٰذا ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ہاتھیوں کی طرح یا بھینسوں کی طرح ٹکرے مارتے رہے ایک دوسرے کو، اور کوئی بھی جنگ صحیح معنوں میں جیتی نہ گئی۔ مشرقی پاکستان کی جنگ تو خیر ایک اور چیز تھی۔ اپریل 1969 میں ہم لوگ پلٹن جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی طرف روانہ ہو گئی، اور کچھ لوگ جو تھے اس کے بائی ایئر گئے اور ٹروپس بھی بائی ایئر گئے، اور کچھ جو ہے نا وہ جن میں بہت بھاری سامان وان پلٹن کا ہوتا ہے وہ سمندر کے راستے مشرقی پاکستان گیا۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پلٹن جب جا رہی تھی تو جو ہمارا ایئر کرافٹ پی آئی اے پہ جانے والی ٹیم ایک تھی، وہ پی آئی اے کی فلائٹ کسی ٹیکنیکل وجہ سے ڈیلے ہوئی، تو وہ سارے ٹروپس کو نہ لے گئے ادھر، انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہوتا تھا ان دنوں پی سی کی جگہ، تو وہ پی سی لے گئے۔ اب پی سی میں جوان اور سپاہی، لانس نائک، والدار، اکثریت تو یہی تھے، تو ان کو انہوں نے اندر بٹھایا کھانے کے ٹیبل پہ، اور ایک ٹیبل پہ بڑی مزے کی بات ہوئی، اس ویٹر نے مینیو کارڈ وغیرہ ان کے سامنے رکھے۔ اب مینیو کارڈ کون پڑھتا، کیونکہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت تو آلموسٹ 100% جوان جو ہیں وہ ان پڑھ ہوا کرتے تھے، اور یہ تو بعد میں ہوا کہ بلکہ بعد میں جب بھرتی ہو جاتے تھے تو یونٹس میں ان کو ایجوکیشن تعلیم دی جاتی تھی، کچھ تھوڑا بہت اردو پڑھایا جاتا تھا اور حساب کتاب وغیرہ۔ تو جب یہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ویٹر نے آ کے جو بڑا ترے ورے پہنے ہوئے اور سارا وردی پہنی ہوئی، تو وہ ٹیبل پہ آ کے تو اس نے مینیو کارڈ رکھے اور پھر سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب جوان جو ہیں وہ سارے حوالدار صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ استاد تو وہی تھا کہ وہ بتایا کہ اب کیا کرنا کیا ہے آگے۔ تو کوئی پوچھ بیٹھا کہ یہ کیا ہے، یہ کارڈ جو ہے، اس نے کہا جی اس میں کھانے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے۔
اب جوانوں نے وہ حلدار کی طرف دیکھا، ظاہر ہے وہ حلدار کا بھی وہ اپنا ایگو کا مسئلہ بھی تھا، بندار کا بھی، کہ وہ ان سب کا استاد تھا. تو اب وہ کیا کہتا، کیونکہ وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا کہ مینیو میں لکھا ہوا کیا ہے. تو اس نے الٹ پلٹ اسے کرتے ہوئے تو ویٹر کو کہا کہ مکس لے آؤ. تو یہ ایک بڑا لطیفہ بنا کہ مکس لے آؤ، مطلب سب کچھ جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ اٹھا لاؤ. تو اس طریقے سے ہم بائی ایئر اور اس طرح ہم پہنچے. میں بائی ایئر گیا تھا، اور کمال کی بات ہے جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ جہاز نے راؤنڈ لیا، فلائی کیا، تو نیچے ایسی گرینری تھی، کیونکہ رائس پیڈی کا موسم تھا، تو ایسی گرینری تھی کہ مجھے یہ لگا کہ پورے ملک میں ایک قالین بچھا ہوا ہے، سبز قالین. اتنا خوبصورت تھا بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان. اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ہم نیچے اترے، اور پھر ٹرین پہ ہم نے جسور کنٹونمنٹ جانا تھا، اور یہ ایک 12-14 گھنٹے کا سفر تھا. اب کمال کی بات ہے کہ یہ سارا سفر ندیوں کے کناروں پہ، ندیوں کے آر پار، جھیلوں کے دائیں بائیں، اور دریاؤں کے فیری کے اوپر پوری ٹرین لاد دی گئی اور ہم پار چلے گئے. اور جنگل ہیں بیچ میں، اور ہریاول ہے، اور کہیں مٹی نظر نہیں آ رہی. کوئی ہوا چلتی ہے تو کوئی راکھ نہیں اڑ رہی، کوئی دھند نہیں اڑ رہی، کچھ نہیں اڑ رہا. اور 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جسور پہنچ گئے. اب جسور ایک ایسا کنٹونمنٹ تھا جس کو پاکستان آرمی نے اپنا قلعہ بنایا ہوا تھا. مثلا اپنے جو آپریشنل پلانز تھے ان میں سے فورٹریس کہا جاتا تھا. فورٹریس اس لیے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چونکہ جاپانی جو ہیں وہ اس طرف سے حملہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے امپھال کی طرف سے، اور برٹش انڈین آرمی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ یہ تو کلکتہ کی طرف آ رہے ہیں جاپانی. تو انہوں نے راستے میں ایک تو ڈھاکہ کو فورٹریس بنایا اور ایک جسور کو فورٹریس بنایا. فورٹریس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں ہر 200-400 گز پہ ایک کنکریٹ بنکر، زمین دوز بنکر ہے جس میں مشین گنیں رکھی جا سکتی ہیں اور چھوٹی توپیں رکھی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں شہروں کے چھاونیوں کے ارد گرد. اور جسور ہم پہنچے تو ہمیں پھر وزٹ کرایا گیا جسور فورٹریس کا، اور بتایا گیا کہ اس میں 6 ماہ کا گولہ بارود موجود ہے، 6 ماہ کا ٹن راشن موجود ہے، کہ فرض کرو اگر انڈین گھراؤ کر لیتے ہیں تو 6 ماہ تک تو ہم اس کے اندر بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں. اور وہ ایسا سٹیل کا سٹرکچر تھا کہ آدمی دنگ رہتا تھا، کیونکہ انگریزوں نے بنایا تھا، ہمارے ٹھیکیدار نہیں تھے بنانے والے. تو وہ پھر میں ادھر رہا جسور کنٹونمنٹ میں. اور جو بات بعد میں کہنی ہے المیہ میں اب کہہ دوں کہ یہی جسور گیریزن تھا جس پہ دشمن نے جب حملہ کیا 71 میں، تو وہ اپنا لشکر لے کے جب آگے بڑھا تو اس جسور گیریزن میں، اس فورٹریس میں حلفیہ کھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بریگیڈ کمانڈر تھا وہ بھی میرے بڑے بزرگ تھے اور بعد میں ملاقاتیں رہی ان سے، کہ اس گیریزن ٹاؤن میں ایک گولی نہیں چلائی گئی اور ٹروپس جو ہیں وہ ڈرا کر گئے ادھر سے. اور وہ قلعہ جو تھا ہمارا، فورٹریس جو تھا، وہ انڈینز نے 6 دسمبر کو اس پہ قبضہ کر لیا. آپ سرنڈر تو آپ کا 16 دسمبر کو ہوا نا، لیکن یہ فورٹریس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ تو 6 دسمبر کو ہاتھ سے نکل گیا. تو اب ہم جسور کینٹ میں پہنچ گئے ہیں، اور جسور کینٹ میں ایک میری پلٹن ہے 25 بلوچ ریجمنٹ، ایک فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ ہے. فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ وہ ہے جس نے آپ کا لاہور ڈیفینڈ کیا تھا 1965 وار میں، جو آپ نہیں جانتے. ان کے 15 شہیدوں کی قبریں ہیں یہاں پہ، جو میں اب بتاؤں گا آپ کو بعد میں. اور اس کے علاوہ ایک اور فرنٹیئر فورس کی پلٹن بھی تھی وہاں پہ. پھر سی ایم ایچ تھا، ہاسپٹل تھا،
امدادی سیگے تھے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، وغیرہ وغیرہ. تو بڑا پر رونق چھاؤنی تھی. اور ہم نے وہاں فریدہ خانم کو بھی سنا، وہاں پہ منی بیگم بھی ہر 2-4 ماہ بعد آیا کرتی تھی. لیکن بعد میں 16 دسمبر کو جب میں تو اس محاذ پہ تھا، بی آر بی کے اوپر تھا، تو پھر کچھ اور ہی آوازیں آ رہی تھیں، اور نہر میں اتنے پانی نہیں تھا جتنے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. بہرحال وہ جسور کے اچھے اور برے دنوں کی بات میں بعد میں کروں گا. تو ابھی اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.